दो सवाल नन्हे नन्हे। क्या दहशत गर्दी कौमी इशू है या फिर एक जमाती इशू है? और उसके साथ ये भी जोड़ लीजिए कि नवाज शरीफ साहब हमारे मोहतरम द डियर प्राइम मिनिस्टर, हमारे वजीर आजम साहब एक कौमी वजीर आजम है या फिर एक पर्टिकुलर पार्टी के वजीर आजम है? ये तो दोनों सवाल आपने जो है ना बड़े, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं लोडेड, यानी कि वो बहुत ही धमाकेदार किस्म के सवाल है। क्योंकि इसमें कोई शक नहीं है कि वजीर आजम जो हैं वो पूरे मुल्क के होते हैं, वो तमाम पार्टियों के होते हैं, क्योंकि वो अवाम के वोटों से मुंतखब होते हैं, मेजॉरिटी पार्टी उनको इलेक्ट करती है, और जब वो वज़ीर आज़म बन जाते हैं तो फिर उनको अपनी पार्टी लाइन से थोड़ा ऊपर सोचना पड़ता है। पार्टी की अपनी मशीनरी अलग होती है, इसीलिए तो ये कहा जाता था कि पार्टी के ओहदे और हुकूमत के ओहदे अलग रखे जाएं। तो मियां नवाज शरीफ साहब, आप ये याद रखिए कि अगर वो पार्टी के वज़ीर आज़म भी एक्ट कर रहे हैं तो उनको मुल्क का वज़ीर आज़म एक्ट करना पड़ेगा। और जिस तरह के मुल्क में हालात हैं, आपने कहा कि दहशत गर्दी कौमी इशू है या पार्टी का इशू है या एक लोकल इशू है। दहशत गर्दी इस वक्त पाकिस्तान का एक मसला नंबर 1 है, और इससे कोई जो है हर चीज़ इस पे आकर किसी न किसी तरह से जुड़ी हुई है, चाहे वो आपकी मईशत हो, चाहे वो आपकी आगे जो तरक्की होने के इम्कानात हैं, आपकी आवाम का जहनी सुकून है, आपकी खारजा पॉलिसी है, आपका दुनिया में इमेज है, आपका अपना जो डोमेस्टिक हर तरह से देखिए इफेक्ट हो रहे हैं। उस मुल्क में बच्चे जो हैं वो सुसाइड बॉम्बर्स के हाथों मारे जा रहे हैं, इस मुल्क में मलाला जैसी बच्चियों के पे गोलियां बरसाई जा रही हैं, यहाँ पर क्या क्या नहीं हो रहा। तो इसलिए दहशत गर्दी अव्वल मसला है, और वज़ीर आज़म पाकिस्तान जो है उनको कौमी सोच और कौमी इंटरेस्ट जो है, मफाद आमा, पब्लिक इंटरेस्ट, नेशनल इंटरेस्ट, इस वक्त उनकी टॉप एजेंडा होना चाहिए। इसी वजह से आज पार्टी का इजलास, अगर एक कौमी इशू है, नवाज शरीफ साहब अगर कौम के वजीर आजम हैं, तो फिर वो सिर्फ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मुंतखब पार्लियामेंटेरियन यानी मुंतखब कौमी असेंबली के नुमाइंदों से क्यों बात करते हैं, और उसके बाद नेशनल असेंबली में आने की जहमत नहीं करते? जानती हूँ बहुत ज्यादा मसरूफ हैं, लेकिन दिस इज नो जोक। रजा रूमी, कब तक मुज़ाकरात मजाक बनते रहेंगे? कब तक ऑपरेशन नवाज शरीफ साहब के लिए मजाक रहेगा? वेरी सॉरी टू से, जहां से मैं देख रही हूँ, मुझे मोहतरम प्राइम मिनिस्टर साहब की तरफ से मैसेज आ रहा है कि एक्चुअली ही गिव हूट्स टू द नेशनल असेंबली। कोई परवाह नहीं, वो है ना नायब वजीर आजम साहब, क्या नाम है वो, चौधरी निसार साहब, वो आप ही देख लेंगे। अब उसके ऊपर जब अपोजिशन पार्टीज ने एहतजाज किया और अपना रजिस्टर कराया कि जी आना चाहिए नवाज शरीफ साहब को, प्राइम मिनिस्टर को ऐवान में, और ऐवान को एतमाद में लेना चाहिए, तो हमारे मासूम से अयाज सादिक साहब, आप जानते हैं बड़े मासूम से, बड़े प्यारे डिसेंट से हमारे स्पीकर नेशनल असेंबली, को फरमाते हैं जो उन्होंने छुट्टी की दरखास्त आ गई और दराज पे ही है। मतलब वजीर आजम साहब, लोग मर रहे हैं, बॉम्ब फट रहे हैं, तालिबान और जो आपके दहशत गर्द है वो हत्ते नहीं आ रहे, आपको नहीं पता कि क्या करना है उनके साथ अपेरेंटली, और वो छुट्टी मना रहे हैं। नहीं देखिए, छुट्टी कैसे छुट्टी? देखो ये 2-3 इश्यूज आपने मिक्स किए। पहली तो ये बात है कि अपनी पार्टी के MNS से खिताब करना, एड्रेस करना, वो उनका एक इस वक्त यूं कहिए कि उनको एतमाद में लेना एक इम्पॉर्टेंट मसला है, क्योंकि जब तक उनकी जमात उनके साथ, मुंतखब अरकान उनके साथ नहीं खड़े होंगे तो उस वक्त तक वो आगे जो फैसला होने हैं और जो होने जा रहे हैं वो नहीं हो पाएंगे। दूसरी बात, ये हम पहले भी बात कर चुके हैं और मुख्तलिफ ये स्टेजेस के ऊपर ये मसला उठा है कि वो क्यों नहीं आते हैं ऐवान में, और मेरे ख्याल से ये बात जो है ये नामुनासिब है, और वज़ीर आज़म के जो भी मुशीर हैं, जो भी उनके साथ है, उनको ये चाहिए कि वज़ीर आज़म की हाजिरी हाउस के अंदर लाजमी है। और तीसरी बात, ये छोटी वाली बात तो वो तो फिर टेक्निकली शायद स्पीकर ये कवर कर रहे हैं ना, कि वो क्यों नहीं आ रहे, कि वो मौजूद नहीं है, वो छुट्टी उन्होंने दी हुई है। के स्पीकर हैं, बहैसियत पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रुकन की बात कर रहे हैं। अगर आप ये कह रही है बहैसियत उसको कवर अप कर रहे हैं, ये आप बातें ना करें, फिर इसके भी मेरे पास 100 जवाब हैं। लेकिन रजा रूमी साहब, एक बात आप जान लीजिए, जानती हूँ बुरा तो बहुत लगेगा साहिब इख्तिदार को, लेकिन जिस मुल्क का प्राइम मिनिस्टर इतना नॉन सीरियस हो इन चीजों को लेकर के, 1 साल 2 साल 5 साल 10 साल दहशत गर्दी से नहीं निपट सकते। मैं आपको इस प्लेटफॉर्म से आज ये आप बहुत सख्त बातें कर रही हैं, नॉन सीरियस वो नहीं है, बहुत सीरियस है। देखिए आज जो उन्होंने बातें की हैं, जो कि मेरी इतलात हैं, क्योंकि मेरी चंद MNA से आज शाम को मुलाकात हुई जो उस मीटिंग में थे। एक आपको बड़ी इतलात मिलती रहती है? नहीं, वो इत्तेफाक की बात है कि मैं एक रिसेप्शन पर गया हुआ था यहाँ पर आने से पहले, और वहां पर चंद एक MNA से बातचीत हुई, और उन्होंने ये कहा कि मियां साहब बहुत क्लियर थे, जो बात हुई है मीडिया में वो नहीं, ये बात बहुत ओपनली वो आकर ये कह रहे हैं। इसकी वजह ये है कि अभी डायरेक्शन जो है वो मुज़ाकरात और ऑपरेशन, ये तो इसका हुआ हूँ ना कमाल में हूँ। हाँ, अलबत्ता खौफ ज़दा ज़रूर हूँ
کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ صحافیوں پر، میڈیا کے اوپر بے تحاشا قسم کی تھریٹس جو ہیں وہ آ چکی ہیں، ریاستی اداروں کی طرف سے بھی آتی رہی ہیں پہلے ماضی میں، اور اب نان سٹیٹ ایکٹرز جو ہیں وہ یہ کہہ چکے ہیں کہ آپ اگر ایسی بات کریں گے تو اس کا یہ ہوگا. اس لیے بہت ہی قدم پھونک پھونک کے چلنا پڑتا ہے. اس لیے آج ہمارے جو کالرز ہیں انہوں نے مسائل کا حل دے دیا. انہوں نے کہا رضا رومی اس بارے میں یہ بہت سیریس ایشو ہے، اس پہ بالکل ہم ایڈریس کریں گے، لیکن جی سر جی ہمارے پرائم منسٹر صاحب شیر ہیں، شیر وزیر اعظم ہیں، ان کو فالو کریں، شیر کی طرح دھاریں، کون روک سکتا ہے آپ کو؟ جی ہاں نہیں، وہ ہمارے کالرز نے جو ہے مسئلہ حل کر دیا. پہلے ہمارے بھائی نے کہا کہ یہ آپ امریکہ کا رول نہیں ڈسکس کریں کہ سی آئی اے اور بلیک واٹر جو ہے وہ پاکستان میں دہشت گردی کے پیچھے ہے. پھر ہمارے دوسرے جو بھائی انہوں نے لاہور سے غالباً کال کیا، انہوں نے کہا کہ یہ تو دراصل 9/11 بھی کروایا گیا، 7/7 جو لندن میں دھماکے ہوئے وہ بھی کروائے گئے، اور اب یہ سارا کچھ کیا جا رہا ہے پاکستان کو آپریشن میں دھکیلنے کے لیے. دیکھیے یہ ساری جو باتیں ہیں یہ دراصل ہم ہی نے پھیلائی ہوئی ہیں. ہم سے مراد یہ ہے کہ ہماری ریاستی اداروں نے، ہمارے میڈیا نے، ہمارے سیاستدانوں نے لوگوں کو اتنے اندھیروں میں رکھا ہے اور اس طرح کا یہاں پر ایک عجیب و غریب ماحول کریٹ کر دیا گیا ہے کہ اب لوگ ان تمام جو کنسپیریسی تھیریز ہیں، سازشیں جو پاکستان کے خلاف ہوتی ہیں، اس میں زیادہ یقین کرتے ہیں، اور جو ہمارے ہاں اپنے اندر جو کچھ ہو رہا ہے اس کے اوپر وہ دیکھنے کو تیار نہیں ہے. اس میں ان کا قصور نہیں ہے. اگر آپ کو 24 گھنٹے یہ بتایا جائے کہ آپ کے خلاف بلیک واٹر یہاں پر موجود ہے اور بلیک واٹر سازش کری ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ بلیک واٹر نہیں ہے. عراق میں بھی بلیک واٹر نے بڑا مضموم کام کیا، اب اس کا نیا نام ہے. افغانستان میں بھی ان کے ایجنٹس ہوتے ہیں، یہاں بھی ہیں. ریمنڈ ڈیوس آخر یہیں سے وہ مارا اور دھاڑا اور حمید نے نکال کے امریکہ کو پیش کر دیا، بھیج دیا اس کو قصاص اور دیت کا قانون لگا کر. تو بات یہ ہے کہ یہ حقیقت ہے کہ وہ ایجنسیز کام کرتی ہیں، مگر جو یہاں پر گروپس ہیں جو عسکریت پسند ہیں وہ اب برملا اعلان کرتے ہیں کہ جی ہم نے یہ کام کیا ہے، ہم نے یہ دھماکہ کیا ہے، اس کی یہ وجہ ہے. وہ اپنی وجہ بتاتے ہیں. ان کا موقف یہ ہے کہ پاکستان نے امریکہ کا ساتھ دیا ہے وار آن ٹیرر میں، اور اس لیے چونکہ پاکستان نے امریکہ کا ساتھ دیا ہے اس لیے پاکستان امریکہ مسلمانوں کا دشمن ہے اور پاکستان نے مسلمانوں کے دشمن کا ساتھ دیا ہے، اس لیے ہم حملہ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، بات میں سمجھ آ گئی کہ آپ پھر حملہ کریں افواج پاکستان اور پولیس پہ، تو سمجھ میں آتی ہے نا کہ وہ وار آن ٹیرر لڑ رہے ہیں، لیکن جو 69 سویلینز ہیں ان کے اوپر حملہ کرنے کا کیا جواز رضا ہے؟ رومی، آپ نے ان لوگوں سے پوچھا جن لوگوں کے گھروں میں جنازے اٹھائے جاتے ہیں، جن لوگوں کے گھروں میں بم بلاسٹ ہوتے ہیں اور ان کی جو ہے بوٹیاں اور گوشت کے لوتھڑے ادھر ادھر پڑے ہوتے ہیں، آپ نے ان کی فیملی سے پوچھا کہ آیا آپ لوگ مذاکرات کرنا چاہتے ہیں یا پھر آپ لوگ جنگ چاہتے ہیں یا آپ لوگ کوئی سالڈ سٹیپ چاہتے ہیں؟ ان سے پوچھنا ضروری تھا. یہ جو آپ کے منتخب رکن ہیں اور ایوان کو بھی آپ نے اعتماد میں نہیں لیا. نہیں دیکھیے، بالکل ان سے پوچھنا ضروری تھا. ان کا تو دیکھیے ان کی تو آواز ہی نہیں آتی. ان کا تو ایک طرح سے بلیک آؤٹ ہے. جو ہمارے ہاں وکٹمز ہیں دہشت گردی کے، جو لوگ اس کا شکار ہوئے ہیں، چاہے آپ دیکھیں پولیس والے بیچارے کانسٹیبل سے لے کر ڈی آئی جی تک کے عہدے تک کے لوگ جو ہیں وہ مارے گئے ہیں اس جنگ میں. ان کے جو فیملیز ہیں، اچھا ان کو چھوڑیے، ہزاروں 50,000 کے قریب لوگ ہیں پاکستان میں جنہوں نے قربانیاں دی ہیں، ان کی بات نہیں سامنے آتی. یہ آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. مگر دیکھیں بیدش بات یہ ہے کہ یہ صرف اس سے جو ہے آپ کو جنگ لڑنے سے یہ امن نہیں آئے گا. آپ کو مذاکرات بھی کرنے پڑیں گے، چاہے وہ آپ لڑ کے بعد میں کریں یا آپ پہلے ان لوگوں سے کر لیں جو آپ سے بات کرنا چاہ رہے ہیں، آپ ان سے بات کریں. آپ کو ایک مکس اسٹریٹجی لانی پڑے گی. اسی پلیٹ فارم سے ڈے 1 سے یہ کہہ رہی ہوں کہ مذاکرات یہ جھوٹ ہے، نہیں ہو سکتے مذاکرات. وہ لوگ نہیں چاہتے. میں بارہا یہ مثال آپ کو دیتی ہوں جو آپ کو بہت چبھتی ہے کہ جس طرح محبت یک طرفہ نہیں ہوتی اسی طرح مذاکرات بات چیت یک طرفہ نہیں ہوتی. نہیں دیکھیں، کچھ عناصر ایسے ہیں، اور یہ جو فیصلہ ہے یہ ہو چکا ہے. اگر یہ فیصلے ایوان میں یا پارلیمنٹ میں کرنے ہوتے نا تو پرائم منسٹر صاحب آتے پارلیمنٹ میں اور یہ بات کرتے. فیصلے کہیں اور ہوتے ہیں، یا آپ بھی سمجھتے ہیں میں بھی سمجھتا ہوں. وزیرستان کی تو میں نے آپ کو بات کر دی نا، نارتھ وزیرستان میں آئے دن وہاں پہ وہ کیا چل رہا ہے؟ نہیں دیکھیں، وہ تو ایک غیر اعلانیہ آپریشن تو سٹارٹ ہو چکا ہے. وہاں پر سرجیکل سٹرائکس ہوئی، آپ نے دیکھا بمباری ہوئی، بہت سارے ہائی ویلیو ٹارگیٹس جو ہیں دہشت گرد ان کو مار دیا گیا. اور اسی طرح آج بھی وہاں پہ نارتھ وزیرستان میں شیلنگ کی گئی ہے جو اطلاعات آئی ہیں.
اور غالباً کچھ 2 کے قریب دہشت گرد جو ہیں جو رپورٹ میں نے دیکھی تھی وہ آئے ہیں. مگر یہ تو ہونا دیکھیے یہ بھی کرنا پڑے گا. مگر جو آپ بات کہہ رہی ہیں سب یہ بہت بڑا گروپ, بہت سارے گروپس ہیں. کچھ گروپس جو ہے نا وہ تیار ہے بات چیت کے لیے, کچھ کو آپ ٹیبل پر لا سکتے ہیں, ان سے بات کیجئے, آپ ان کا موقف سمجھیے, ان کے اگر کوئی مطالبات ہیں اس پہ ایک ڈائیلاگ کا سلسلہ تو آغاز ہو, اور باقی جو نہیں مانتے ان کے اوپر آپ جا کے ایکشن کیجئے, ریاست کی ریٹ قائم کیجئے. لیکن ہر طرف چاہے مذاکرات ہو, آپریشن ہو, سیمی آپریشن ہو, ان اناؤنسڈ آپریشن ہو, ریاست کی ریٹ قائم ہونی چاہیے, ریاست کو اپر ہینڈ ہونا چاہیے, ریاست نیچے نہیں لگنا چاہیے دوسری سائیڈ کے. یہ امپورٹنٹ نقطہ ہے. ابھی کیا ہو رہا تھا, یہ میاں صاحب کی یہ ابھی تو کچھ کلیئر سٹیٹمنٹس ان کی طرف سے آئی ہیں, مگر اس سے پہلے ایک گو مگو کی کیفیت تھی, کنفیوژن تھی, لیک آف کلیئرٹی تھی. کبھی کہتے تھے یہ ہوگا, کبھی کہتے تھے ہم فورس بھی ہم استعمال کر سکتے ہیں. تو یہ ساری باتیں جو نا دیکھیں اس کا ایک اور تعلق, ہم کراچی والوں پر رحم کروا دیجئے. آپ یقین مانیں کہ ہمارے لوگوں کو اٹھایا جاتا ہے. ابھی میرے کزن کو اٹھایا گیا, اس کو 3 دن SIU والوں نے رکھا اور 8 لاکھ روپے لے کر چھوڑ دیا. 8 لاکھ روپے کسی گھر سے نکال جانا, آپ احساس. ٹھیک ہے عاصم صاحب, آپ کی ہم پوائنٹ سمجھ گئے. میرے خیال سے آپ کی شاید کال ڈراپ ہوگی, دوبارہ کال کر لیجیے, لیکن آپ کا جو پوائنٹ ہے وہ ہمیں بالکل پتہ چل گیا. بہت بہت شکریہ کال کرنے کے لیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام, مظفر بات کر رہا ہوں اسلام آباد سے. جی مظفر صاحب. جی میں نے صرف یہ سوال پوچھنا تھا کہ یہ طالبان جو ہے یہ صرف مسلمانوں پہ کیوں حملہ کرتے ہیں, اسرائیل پہ کیوں نہیں کرتے, ڈسکو پہ کسی پہ کیوں نہیں کرتے, کسی شراب خانے پہ کیوں نہیں کرتے, صرف امام بارگاہوں پہ اور جو ہے مسجدوں پہ کیوں کرتے ہیں؟ ٹھیک ہے مظفر, بات کرتے ہیں اس بارے میں. تھینک یو فار بینگ دی پارٹ آف سیدھی بات, بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. چلیے ذرا اگلے راؤنڈ میں آپ کی کالز لیتے ہیں. رضا رومی صاحب ایڈریس کیجیے. دیکھیں امتیاز صاحب نے بالکل صحیح بات کی, پتہ کی بات کی. انہوں نے کہا کوئی نظریہ ہو, کوئی گروپ ہو, کوئی سوچ ہو, بے گناہوں کو قتل کرنا بالکل انسانیت کے خلاف ہے, مذہب کے خلاف ہے, قانون کے خلاف ہے, اور یوں سمجھیے کہ اس کی کوئی گنجائش, کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے. اور یہ سچ ہے کہ ہمارا دین بھی یہ سکھاتا ہے کہ ایک شخص کا قتل جو ہے وہ پوری انسانیت کا قتل ہے. یہ تو درس ہمیں خود اللہ تعالیٰ نے یہ دیا ہے, اور ہم اس کے پیروکار ہیں اپنے دین کے, اور اس سے ہم کیسے منحرف ہو سکتے ہیں. اب باقی جو کالرز نے بات کی, وہ عاصم نے بات کی کراچی سے, اور انہوں نے بہت ہی مجھے وہ دل ٹوٹ جاتا ہے, بات کری تھی, آپ ان سے پوچھیں, ان کی بات دل ٹوٹ جاتا ہے یہ جان کر. وہ کہہ رہے ہیں ان کی فیملی کے 10-12 لوگ جو ہیں وہ شہید ہو چکے ہیں اس پورے چکر میں. اور پھر یہ آپریشن کی انہوں نے بات کی کہ وہ دیکھیے نا, انہوں نے یہ الزام کہا دھرا, اور میرے خیال سے یہ سننا چاہیے. ہے ہوپ کہ کوئی مقتدر شخص دیکھے ہمارے شو کو, اور جہاں پہ انہوں نے یہ کہا کہ 8 لاکھ لے کر چھوڑ دیا. اگر ایسی چیز ہے تو اس کو انویسٹیگیٹ کرنا چاہیے. یہ آپریشن جو کراچی میں ہو رہا ہے یہ بالکل ناکام ہو جائے گا. اگر کوئی ایسا ایک واقعہ بھی ثابت ہوتا ہے تو پھر دیکھیے لیجیٹیمیسی اور کریڈیبلٹی ختم ہو جاتی ہے. مجھے امید ہے کہ اس کے اوپر سخت ایکشن کیا جائے گا, پولیس کی طرف سے بھی, رینجرز کی طرف سے بھی. ان کے اندر جو کالی بھیڑیں ہیں ان کا قلع کما کیا جائے گا, اور کوئی ایسا سٹیپ نہیں اٹھایا جائے گا جس سے کہ لوگوں کا اعتماد بالکل اٹھ جائے. کرنا پڑے گا. دیکھیے یہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ میاں نواز شریف ایز وزیر اعظم, اور بڑے تگڑے وزیر اعظم ہیں. پہلی تو یہ بات ہے کہ ان کے پاس اکثریت ہے ان کی پارٹی کے, وہ کوئی کولیشن پہ ڈیپینڈنٹ نہیں ہے. دوسری بات ہے کہ ان کا تعلق ہے پنجاب سے. پنجاب جو ہے پاکستان کا میجورٹی صوبہ ہے. 80% پاکستان کی 70 to 80% آرمی پنجاب سے آتی ہے, بیوروکریسی میجورٹی پنجاب سے ہے. ان کے پاس وہ پاور ہے جو پاکستان میں باقی سندھی یا دوسرے بلوچی وزیر اعظم کے پاس نہیں ہوتی. یہ فیکٹس آف لائف ہے. اچھا, اب رہی بات یہ کہ کیپٹن آف دا شپ ہے, اور کس حد تک وہ با اختیار ہیں یا کس حد تک وہ نہیں ہے, یہ تو خیر ابھی معاملہ چل رہا ہے. پاکستان ایک ایسی شپ ہے, یعنی کہ ایک ایسا بحری جہاز ہے جس کو کہ تخلیق کیا برٹش ریاست جو ہے, انگریزوں کی چھوڑی ہوئی ریاست جو تھی, اس میں سول ملٹری بیوروکریسی کا غلبہ تھا. 1947 سے آج تک ان کا غلبہ ہے. یعنی کہ یہ بحری جہاز وہ تھا کہ ایک طرف بیٹھے ہوئے تھے جناب سیکرٹری کیبنٹ یا سینئر جو ہوتے ہیں, اور ساتھ میں چیف آف دا آرمی سٹاف, وہ یہ جہاز چلاتے ہیں. بیچ میں کبھی کبھی وہ بٹھا دیتے ہیں ایک سویلین وزیر اعظم, جب اسے دل بھرتا ہے یا وہ کہتا ہے کہ مجھے دو نا پیڈل دو, مجھے بریک پہ اختیار دو, میں اس کو یا موڑوں گا, اس کو باہر نکال کے شپ سے باہر پھینک دیتے ہیں. کسی کو تو پھانسی پہ لگ جاتے ہیں. وزیر اعظم
لیاقت علی خان ماشاءاللہ آپ نے دیکھا کہ ان کو شہید کیا گیا یہی ہمارے یہ اس شہر سے بالکل پاس راولپنڈی میں. آج تک نہیں پتا کہ کس نے مارا تھا اور کیوں مارا تھا. اچھا بھٹو صاحب کا آپ نے واقعہ دیکھ لیا. جنیجو صاحب خود ضیاء الحق کے ہینڈ جتنے بھی ہمارے جمہوری لیڈران ہیں ایک جملہ ان کا سمپل بولیے صرف وہ یہ رہ گئے ہیں پسنے کے نہیں لیے. ہاں اور میاں نواز شریف خود ان کے ساتھ جو کچھ ہوا ہم بار بار بات کر چکے ہیں کہ یہ ان کی تیسری باری ہے اور پہلی 2 بار بھی پھڈا ہو گیا ان کا اسٹیبلشمنٹ سے. یہ اسٹیبلشمنٹ یہی ہے سول ملٹری بیوروکریسی یعنی کہ ریاست کے غیر منتخب ادارے ان کا پلڑا بھاری رہا ہے اور یہ ریالٹی ہے. میں یہ نہیں کہتا یہ غلط ہے یہ صحیح ہے وہ ایک الگ بحث ہے. مگر جب کراچی میں آپریشن کرنا تھا تو کون سی اے پی سی بلائی گئی تھی؟ کون سی ساری یہ جو ہے یہ جو آپ کہہ رہے ہیں سول ملٹری بیلنس کی بات یہ کہاں فیصلہ کر لیا گیا؟ نہیں فیصلہ کر لیا گیا. دیکھو نا وہاں بھی تو یہاں پہ کیوں نہیں فیصلہ ہو سکتا؟ وہاں بھی فیصلہ تو رینجر اور میں آپ کو بتا رہی ہوں آپ بھی جانتے ہیں کہ فیصلہ ہو چکا ہے لیکن عوام کو نہیں اور کچھ نہیں کر سکتے. پرائم منسٹر صاحب نواز شریف صاحب تو کم از کم آ کر زخموں پہ مرہم تو رکھتے ہیں. نہیں دیکھیں آپ کیا چاہتی ہیں وہ زخموں پہ مرہم بالکل وہ راولپنڈی میں عیادت کرنے کو گئے. آج انہوں نے بڑی کلیئرٹی سے بات کی. اس کے علاوہ یہ کہ دیکھیں جہاں تک آپریشن کے اعلان کرنے کا آپریشن ایک بڑا کمپلیکیٹڈ پروسیس ہے. نارتھ وزیرستان میں لوگ رہتے ہیں فیملیز رہتی ہیں. آپ وہاں پر جا کے کارپیٹ بامبنگ کریں گے یا تو اس میں جو سویلینز ہیں وہ بھی بیچارے مارے جائیں گے نا. آپ اس کو غور کیجئے. اس لیے کہ ملیٹنٹس نے کیا کیا ہے عسکریت پسندوں نے دہشت گردوں نے سویلین آبادی کے اندر پناہیں لی ہوئی ہیں وہاں پہ جا کے بیٹھے ہوئے ہیں. اب وہ وہاں سے آپ جا تو سارے لوگوں کا انخلا کریں. سوات سے پہلے کیا ہوا تھا لاکھوں کے لوگ جو ہے بیچارے گرمی میں سوات کی ٹھنڈ سے نکل کر یہاں پر خیبر پختونخوا اور اسلام آباد اور پنڈی اور کراچی کے کیمپس میں آگے کیا ان کا حال ہوا. تو یو ہیو ٹو بی ویری کیئر. اس لیے ڈرونز جو تھے وہ اپنی تمام تر چونکہ وہ امریکہ کرتا تھا اس لیے ہمیں نہیں پسند وہ ٹارگیٹڈ ہوتے ہیں. وہ ایک جگہ پہ جا کے اسٹرائک کرتے ہیں اور کم سے کم سویلین ڈیمیج کرتے ہیں. آپ کارپیٹ بامبنگ کرتے ہیں تو اس کے اوپر مسئلہ آتا ہے. اس لیے یہ آپریشن کمپلیکیٹڈ ہوگا. میاں صاحب کو اور دوسرا ان کے جو سیاسی حریف ہے عمران خان صاحب آپ کو پتا ہے کہ ان کا کیا موقف ہے. وہ پہلے دن سے آپریشن کے خلاف ہے. اب وہ کچھ نہیں لیکن اب وہ ان کا بھی رویہ بدل رہا ہے. آپ نے دیکھا کہ انہوں نے کہا ہے کہ میں آرمی کے ساتھ ہوں پھر انہوں نے ان کے رویہ بھی. مجھے بتائیے کہ جو میڈیا اینکر پرسنز ہیں یا جو جرنلسٹ ہیں جو نئی لسٹ آئی ہے دہشت گردوں کی طرف سے جن کو تھریٹ ہے بتا دیجیے. نہیں دیکھیں نام دیکھیں وہ اس کی وجہ ہے کہ مختلف لسٹیں گردش کر رہی ہیں. کوئی کہتے ہیں 2 درجن ہیں کوئی کہتے ہیں 20 ہیں کوئی کہتے ہیں 15 ہیں. مگر جو بھی ہے یہ ایک بہت بڑا نفسیاتی جسے کہتے ہیں نا جنگ کا ایک حربہ ہے کہ وہ لوگ ٹیلی ویژن کے اوپر اخبارات میں یا دیگر پبلک پلیٹ فارمز کے اوپر جو پاکستان میں ایک رائے عامہ کو ہموار کر رہے ہیں کہ جیسے کہ ہمارے امتیاز بھائی نے کراچی سے کہا کہ بے گناہ لوگوں کو مارنا غلط ہے. خدا را اس کو بند کیجئے جو بھی کرنا پڑے ہر صورت میں اس کو بند کیجئے. یہ چیز جو ہے اس کے خلاف اب ایک پورا جسے کہتے ہیں جوابی وار ہو رہا ہے. اور آپ نے دیکھا کہ ہمارے ایکسپریس جو ہے گروپ اس کے اوپر 3 کالیگز کو شہید کیا گیا. اس سے پہلے ایکسپریس پر ایک اور حملہ بھی ہوا. اس کے علاوہ دیگر جرنلسٹ جو ہیں بلوچستان میں فاٹا میں دیگر علاقوں میں وہ بھی مارے گئے ہیں اس پورے جنگ میں. اور اب کیا ہے کہ یہ لوگوں کو ایک خوف و ہراس کی جو ہے اسٹیٹ میں لانا مبتلا کرنا تاکہ وہ بات نہ کر پائیں جو ان کو بات کہنی چاہیے ضمیر آئین پاکستان اور قوانین پاکستان کے مطابق. اس لیے سچ جانیے تو بینش میں خود اب اس چیز سے جو ہوں گھبرایا ہوا ہوں تھوڑا سا زیادہ نہیں. جیسے کہ میں نے آپ کو ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ اللہ کی ذات پر کامل یقین ہو تو ایگزیکٹلی تو خدا جو ہے وہ سب سے بڑا محافظ ہے اور زندگی موت اس کے ہاتھ میں ہوتی ہے. مگر اس کے ساتھ ساتھ ظاہری بات ہے انسان ہے بشر ہے. اور آپ کے ذہن میں یہ ہمیشہ بات آتی کوئی آپ کو کال کرتا ہے کہتا ہے جی آپ کا نام تو فلانی لسٹ میں ہے آپ کو تو فلانی ہے. میں نے آپ کو بتایا فیس بک کے اوپر ٹویٹر کے اوپر کبھی ہم نے دھمکیاں بھی دکھائیں اس طرح کے میسیجز آئے کہ یہ آپ جو ہے جیسی باتیں کرتے ہیں وہ فلانی نظریے کے مطابق آپ کو مارنا واجب القتل ہے فلانے ہے دھماکہ ہے. اب کیا کیا جائے؟ سوال یہ ہے کہ ہم ایک ایسا معاشرہ بن چکے ہیں ہم نے ایک ایسی سوچ کو پروان چڑھا دیا ہے پچھلے کئی دہائیوں سے کہ یہاں پر یہ مارنا خون کی ہولی کھیلنا ایک کھیل بن چکا ہے.
اور یہ اس کو ٹھیک کرنا ریاست کی ذمہ داری ہے۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ آپ جس طرح باتیں کرتی ہیں مثلا بیدش، آپ تو بالکل جو ہے نا وہ اسے کہتے ہیں کہ بے لگام ہیں، کیونکہ ابھی آپ نے ان کو جو ہمارے سٹیک ہولڈر ہیں، ہمارے عمران خان صاحب کے جو ہے جن کی وہ حمایت کرتے آئے ہیں اتنے سالوں سے، وہ کہہ رہے ہیں ہمارے بگڑے ہوئے بچے، ہمارے اپنے پیارے، دیکھیں نا آپ ان کو کہتی ہیں کہ آپ دہشت گرد ہیں، انہوں نے مار دیا، یہ کر دیا، وہ کر دیا، وہ یہ پسند نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں ان کے حق میں رائے ہموار ہو، وہ پسند نہیں کرتے، لیکن وہ خود ہی تو کہتے ہیں، ان کی طرف سے تو پریس ریلیز آتی ہے کہ ایکس وائی زی کل عدم تحریک طالبان نے اٹیک کی ذمہ داری قبول کر لی، کل عدم جھنگوی نے قبول کر لی، ایکس وائی اتنی تنظیمیں میں کس کے کیا کہنا؟ اس لیے کہ نواز شریف اور عمران خان اور زرداری ووٹ کی طاقت سے اقتدار میں آتے ہیں، جمہوریت سے، آئین سے، وہ بندوق کی طاقت سے اقتدار میں آنا چاہتے ہیں اور اپنا نظام مسلط کرنا چاہتے ہیں، جو بھی ان کا ایک نظریہ ہے، چاہے وہ ایک الگ بحث ہے کہ وہ صحیح ہے غلط ہے، وہ ایک الگ بات ہے۔ وہ یہ چاہتے ہیں کہ اس کے خلاف جو اپوزیشن ہے، جو تنقیدی آوازیں ہیں، وہ دب جائیں خوف سے۔ آپ جیسی آوازیں جو ہیں، میرے جیسی جو تھوڑی بہت ہم بات کر دیتے ہیں، لکھ لیتے ہیں، بات کر لیتے ہیں، وہ دب جائیں۔ اصل اس کا مقصد یہ ہے، اور میرے خیال سے ابھی جو سب سے بڑا المیہ ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کی ریاست جو ہے جس کو کہ ہمیں پروٹیکٹ کرنا چاہیے، وہ غائب ہے اس سین سے، وہ اپنے آپ کو پروٹیکٹ نہیں کر پا رہی۔ جی ایچ کے اوپر حملہ ہوا، آپ نے دیکھا آرے بازار کے پاس حملہ ہو گیا، فوجی کتنے شہید ہو گئے، پولیس والے شہید ہو گئے، آئی ایس آئی کے ہر دفتر میں پاکستان پہ اٹیک ہوا ہے، فیصل آباد ہو، سندھ کے اندر ہو، لاہور ہو، یہاں ہو، کیپٹل میں ہو، ہر جگہ آئی ایس آئی کے ہیڈ کوارٹرز پہ، آئی ایس آئی جو سب سے دنیا اس سے کہتی ہے دیکھو جی آئی ایس آئی اس کی ہیبت تاریخ کی ہوئی ہے، وہ انڈیا والے کہتے ہیں جی ہر چیز میں آئی ایس آئی ہے، امریکہ آئی ایس آئی کی اتنی طاقتور ایجنسی ہے، لیکن وہ بھی اس وقت وکٹم بنی ہوئی ہے۔ اب سوال یہ کہ ان حالات میں آپ اور میں یا دیگر ہمارے ساتھی جو ہیں میڈیا کے اندر، وہ کہاں جائیں گے، کس کو دیکھیں گے؟ کیونکہ دیکھیے ہمارے جو چینلز ہیں، ہمارے پاس کوئی بلٹ پروف جیکٹس تو ہے نہیں، بلٹ پروف گاڑیاں تو ہے نہیں، کون ہمیں بچائے گا؟ یہ پولیس اور یہ ادارے، انہی کا ہم دیکھیں گے نا، یہ تو بالکل ہمیں بچانے سے اس وقت قاصر ہیں، کیونکہ فرینکلی سپیکنگ پاکستان کی ریاست نے یہ کام گیو اپ کر چکے ہیں۔ میں یہ آپ کو یہ بات کہہ رہا ہوں، اور سب سے افسوس کی یہ بات ہے کہ انہوں نے اپنا جو فرض ہے ہمیں تحفظ دینے کا، ہمارے جان و مال کا، صرف ہمارا نہیں شہریوں کا، وہ اس وقت اس کو پرفارم نہیں کر رہے، اور یہ پاکستان کا سب سے بڑا المیہ ہے۔ مجھے یہ افسوس ہوتا ہے کہ کیا پاکستان 47 میں مسلمانوں کے لیے بنایا گیا تھا کہ جہاں آج مسلمان محفوظ نہیں ہیں اور دوسرے مسلمان ہی مارتے ہیں؟ وہ ایک کالر نے مظفر صاحب نے کہا کہ کیوں یہ مسلمانوں کو اٹیک کرتے ہیں؟ تو بھئی یہی تو رونا ہے نا، یہی تو ہم بات کہتے ہیں کہ آپ مسلمانوں کو کیوں مارتے ہیں بھائی؟